बटन बुजुर्ग और बदकार बीवी किस्त नंबर 2। ठेकेदार के साथ ये बातें हो रही थी कि थाने से दूसरा हेड कांस्टेबल आ गया। मेरे साथ जो हेड कांस्टेबल था उसको मैंने लाश के पोस्टमार्टम के वास्ते भेज दिया था। उसको कहा था कि लाश डॉक्टर के सुपुर्द करके थाने जाए और दूसरे हेड कांस्टेबल को कहे कि उंगलियों के निशान लेने वाला सामान लेकर मेरे पास पहुंच जाए। मैंने सिंगार मेज़ देखा था जो बड़ी अच्छी चमकदार सतह वाला था। उस पर मुलज़म की उंगलियों के निशानात की मौजूदगी ज़रूरी थी। दराज पर भी उंगलियों के निशानात होने चाहिए थे। मकतूला का पर्स सख्त चमड़े का था, उस पर भी निशानात की मौजूदगी का यकीन था। ज़ेवरात के डब्बों पर मखमल का कपड़ा चढ़ा हुआ था, इस वास्ते उनसे निशान लेने मुमकिन नहीं थे। अलबत्ता टीन की एक छोटी संदूकची थी या उसे बड़ी डिबिया कह लें, जिस पर रंग किया हुआ था और उस पर फूल बनाए हुए थे। ऐसी सतह उंगलियों के निशान अपने अंदर महफूज करने में मौजू होती है। हर थाने में उंगलियों के निशान मुंतकिल और महफूज कर लेने का पूरा सामान होता है। ये मैं अपने साथ नहीं ले गया था। जाए वकूआ पर देखा तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई। हेड कांस्टेबल सामान लेकर आ गया तो मैंने इसको वो जगहें और अशिया दिखाई जिनसे उंगलियों के निशान फिंगर प्रिंट लेने थे। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मैं ठेकेदार के साथ सवाल और जवाब करने लगा। उसको कहा कि वो अपने हर बेटे की आदात फितरत वगैरह की बाबत सही रिपोर्ट दे। बड़े बेटे की बाबत उसने ये रिपोर्ट दी कि पक्का मौलवी टाइप आदमी है और बेहद शरीफ। ये ख़ास ख्याल रखें कि किसी को मौलवी टाइप कहा जाए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि तबन शरीफ आदमी है। अक्सर मौलवी टाइप देखे गए जो बज़ाहिरी तौर पर शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से फितना और फसाद पैदा करने वाले होते हैं। इस बेटे की बाबत ठेकेदार ने कहा कि वो हर तरह की कसम खाने को तैयार है कि मज़हब के मामले में और इखलाकियात की बाबत बहुत ही सख्त है। उससे छोटे बेटे जिसकी उम्र 23-24 साल थी, उसकी बाबत ठेकेदार ने बताया कि अपने बड़े भाई के बिल्कुल उलट है। आवारा, जिंदा मजाज, खलंडरा, गैर जिम्मेदार, फजूल खर्च, पैसे का दुश्मन और फिल्मों का शौकीन। ये रिपोर्ट सुनी तो मैंने अपनी ये राय कायम की कि ऐसे शहजादों पर जिनसियात और बदकारी का गलबा होता है। चुनाचे मैंने उसको जहन में मुश्तबा रख लिया। उससे छोटे बेटे की बाबत ठेकेदार ने बताया कि उसको वो नॉर्मल समझता है, ना मौलवी है और ना आवारा, और उसके ख़िलाफ़ किसी को कोई शिकायत नहीं। गुस्सा बहुत कम और खुश तबीयत लड़का है। मैं ठेकेदार को कहता था कि वो अपनी कोई राय दे और अपने किसी शक व शुबे का इजहार करे, लेकिन वो ना राय देता ना किसी पर शक करता था। मैंने ये भी देखा कि उसको कोई ख़ास अफसोस भी नहीं था। उसके पास दौलत थी, वो ऐसी एक और लड़की ख़रीद कर घर ला सकता था। उसने इस बात पर अफसोस का इजहार ज़रूर किया कि वारदात इतनी शर्मनाक हुई है कि लोग सुनेंगे तो हर कोई अपनी अपनी कहानी घड़ लेगा और उसकी बहुत रुसवाई होगी। मैं उसको ये कहने ही लगा था कि पहले वो कौन सा नेक नाम है जिसने इस उम्र में एक नौउम्र लड़की के साथ शादी कर ली थी, लेकिन मुझको अपनी बात कहने का हक़ हासिल नहीं था और कुछ फ़ायदा भी नहीं था। इस घर में दूसरी अहम फ़र्द ठेकेदार की बहू थी। मैंने ठेकेदार को ये कहकर अंदर भेज दिया कि अपनी बहू को मेरे पास भेज दे। मुझको डर था कि ये अपनी बहू के कान में कोई अपनी हदायत न डाल दे, लेकिन वो अंदर गया और 1 मिनट में उसकी बहू मेरे पास आ गई। बड़ी अच्छी शक्लो सूरत की जवान लड़की थी और जब उसके साथ बातें हुई तो मेरी तबीयत खुश हो गई, इस वास्ते के बड़े एतमाद और वसूख से बात करती थी। ये शक होता ही नहीं था कि बात को गोल कर रही है या गलत जवाब देने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी बहुत हौसला अफजाई की और कहा कि वो छुपाए कुछ भी नहीं और उसका एक भी लफ्ज़ किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा। उसको ये भी कहा कि वो इस घर के माहौल की बाबत, मकतूला की बाबत और ठेकेदार के बेटों की बाबत मुझको सब कुछ बताए और उसके अलावा कोई और बात वो जो अहम और ज़रूरी समझती है वो बताए। उसने बात मकतूला से शुरू की और पहले लफ्ज़ ये कहे कि चाल चलन की ठीक नहीं थी। शादी से पहले भी उसका चाल चलन मशकूक था और अच्छी खासी चालाक लड़की थी। उसको ठेकेदार जैसे बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करके दुख और सदमा होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह देखी कि वो बहुत खुश थी, जैसे वो उसी ठेकेदार के साथ शादी की ख्वाहिशमंद थी और अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। इस खातून ने बताया कि लड़की बड़ी शोख, बेहया और खुश रहने वाली थी और उसकी हंसी मजाक में फहाशी ज़्यादा होती थी। इस घर में हर किसी के साथ उसने अच्छे मरासिम रखे हुए थे। ठेकेदार की पहली बीवी उसके साथ बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये लड़की उसके साथ भी खुश रहती थी। घर के कामकाज और दीगर अमूर में वो दखल अंदाजी करती ही नहीं थी। ठेकेदार की इस बहू ने कहा कि मकतूला का खुश रहना काबिल फ़हम था। उसके माँ बाप भी अच्छी शोहरत के लोग नहीं थे। इसी से अंदाज़ा करें कि उन्होंने न जाने कितनी रकम लेकर
اپنی نو عمر لڑکی اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مقتولہ ٹھیکیدار سے پیسے بٹور کر اپنے ماں باپ کو دیتی رہتی تھی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے کہا کہ یہ بات صرف وہی نہیں کہہ رہی، بلکہ کسی سے بھی پوچھ لیں یہی جواب ملے گا۔ پھر اس نے اپنا کوئی درپردہ بندوبست کر رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا کوئی دوست ہوگا جس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں رہتی ہوں گی، اور اس طرح یہ اپنے جذبات کی تسکین کرتی رہتی ہوگی۔ یہ سن کر بہو نے کہا کہ اس لڑکی نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بنا رکھی تھی۔ اس کے 2 کمرے الگ تھے، ایک بیڈ روم اور ایک ساتھ والا کمرہ۔ آگے بیٹھک تھی جس میں سے بندہ سیدھا مقتولہ کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا تھا۔ مقتولہ دونوں کمروں کے دروازے جو اندر کی طرف کھلتا تھے پکے بند رکھتی تھی۔ یہ اس وقت کھلتے تھے جب وہ اندر حویلی میں آتی تھی اور گپ شپ لگاتی تھی۔ ٹھیکیدار کی اس بہو کے ساتھ مقتولہ کے دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ بہو اس کو سچے دل سے اپنی دوست نہیں سمجھتی تھی۔ ظاہری طور پر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی تھی، لیکن زیادہ لفٹ نہیں کراتی تھی۔ اب ایک نہایت اہم بات بتاؤ، میں نے پوچھا۔ تینوں بھائیوں میں کون مقتولہ کے ساتھ ذرا بے تکلف تھا؟ کوئی بھی نہیں، بہو نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کا بے تکلفی سے کیا مطلب ہے۔ میرا خاوند اور ان کا سب سے چھوٹا بھائی تو اسے منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ درمیانہ بھائی ذرا آزاد خیال اور زندہ دل ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ کھل کر بات کر لیا کرتا تھا، لیکن میں اسے بے تکلفی نہیں کہوں گی۔ ان تینوں بھائیوں میں کوئی ایک بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی جانے کی ضرورت پڑی تھی تو 1-2 منٹ بعد باہر آ گئے۔ یہ نوٹ کریں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھیں اور اتنے زیادہ سوال کیے تھے کہ خود مجھ کو یاد نہیں رہا تھا کہ کیا کچھ پوچھ چکا ہوں۔ یہاں نہایت ضروری باتیں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے مقتولہ اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کے آپس کے تعلقات کی بابت اتنا زیادہ کریدا تھا جیسے کوئی بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو شک تھا کہ مقتولہ نے ان بھائیوں میں سے کسی کو پھانس رکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بہو نے کہا۔ یہ میں خود خیال رکھتی تھی، بلکہ ایک خاص قسم کا پہرا دیتی تھی کہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی مقتولہ کے کمرے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ میں سمجھی کہ لڑکی غلط خیالات رکھتی ہے اور اس کا چال چلن بھی صحیح نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے آخر جوان ہیں، کوئی لڑکا اس کے قابو میں آ جائے۔ میں بہت حد تک یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ایک بھی بھائی اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ تینوں بھائی مقتولہ کو اپنی ماں کی دشمن سمجھا کرتے تھے۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس کے چال چلن کی لڑکیاں جس چال چلن کی مقتولہ تھی اپنی نوکرانیوں کو رازدان بنا لیتی ہیں اور ان کو پیغام رسانی کے واسطے استعمال کرتی ہیں۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ گھر کی نوکرانی دراصل مقتولہ کی ذاتی نوکرانی بن گئی تھی اور زیادہ تر اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی بابت ٹھیکیدار کی بہو سے پوچھا اور اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ نوکرانی اس کی رازدار ہوگی۔ بہو نے میرے اس خیال یا شک کی تائید کی اور کہا کہ مقتولہ کی درپردہ زندگی میں اس نوکرانی کا اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ بہو نے ایک بات اور بھی بتائی۔ اس نے ایک جوان سال آدمی کا نام لیا جو ٹھیکیدار کا خاص ملازم تھا۔ وہ زیادہ تر مقتولہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ نوکرانی نے ایک بار بہو کو بتایا کہ مقتولہ نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جب یہ آدمی اس کے کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ یہ ایک نیا شخص تھا جو بہو کی زبانی میرے سامنے آیا۔ میری مختصر سی ڈائری میں اس کا اصل نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کی بجائے اس کا نام اقبال تحریر کروں گا۔ بہو نے بتایا کہ اس کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ ٹھیکیدار کا خاص ملازم ہے۔ اس کا بالکل مختصر سا ذکر بلکہ اشارہ سا ٹھیکیدار نے بھی دیا تھا اور میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ یہ شخص اس واسطے میری نگاہ میں اہم ہو گیا کہ بہو کہتی تھی کہ یہ بھی مقتولہ کے زیادہ قریب تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہو نے اقبال کی شرافت اور دیانتداری کی بھی بہت ہی تعریف کی۔ وہ کہتی تھی کہ بڑے ہی ستھرے اور پاکیزہ کردار کا نوجوان ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں جو بہو نے مجھ کو بتایا تھا۔ ٹھیکیداری کے کام کی چھوٹی چھوٹی وصولیاں اور ادائیگیاں اقبال کے ہاتھوں ہوتی تھیں۔ مجھ کو یاد آیا کہ میری جیب میں کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑا ہے جو مجھ کو مقتولہ کے پلنگ کے قریب سے ملا تھا۔ اس پر کچھ نام اور ان کے آگے رقمیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ گھر کا سارا انتظام اور اس کے اخراجات اور باورچی خانے کے اخراجات اقبال کے ہاتھ میں تھے۔ ٹھیکیدار کو اور خود بہو کو بیٹیوں پر اتنا اعتبار نہیں تھا جتنا اقبال پر تھا۔ بہو نے ان لفظوں میں اس کی تعریف کی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہزاروں کی رقم دے کر بھی خواہ چند آنے دے دے یہ ایک ایک پائی کا حساب دیتا ہے، اور چند روپے ٹھیکیدار کو بھی جو یاد نہ ہو
پھر بھی گھر میں ان کا کسی کو خیال نہ ہو، اقبال بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ ہوئے یا خرچ نہیں ہوئے اور یہ واپس لے لیں۔ یہ شخص اقبال چونکہ باہر کا آدمی تھا اور اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی اور اس کا گھر میں عمل دخل بہت زیادہ تھا، اس واسطے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی بابت ساری معلومات لے لوں۔ بہو نے اس شخص کی بیک گراؤنڈ یہ کہانی سنائی کہ اس نے میٹرک پاس کی تو ایک ہندو آرتی کے پاس منشی لگ گیا۔ اس کا باپ آرے کی مشین پر کام کرتا تھا۔ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ جب ٹھیکیدار کا کام خوب چل پڑا تو اس نے آرے کی 2 مشینیں لگوا لیں۔ اقبال کا باپ کسی اور کی مشین پر کام کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور تنخواہ زیادہ پیش کر کے اپنی مشین پر لگا لیا۔ 1 سال بعد نہ جانے کیسے یہ حادثہ ہو گیا کہ اقبال کے باپ کا بازو آرے میں آ گیا اور کوہنی کے قریب سے ہڈی بالکل کٹ گئی۔ بدقسمتی یہ کہ دایاں بازو تھا۔ ہڈی کٹی بھی ایسی کہ جڑ نہیں سکتی تھی، اس واسطے ہسپتال میں وہاں سے بازو کاٹ دیا گیا۔ اقبال کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کے واسطے جہیز، زیورات اور کپڑے وغیرہ بنانے تھے، لیکن باپ بیکار ہو گیا اور اقبال کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ ٹھیکیدار اقبال کو آڑتی کی نوکری سے ہٹا کر اپنے پاس لے آیا۔ اقبال نے بہت جلدی یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ پوری طرح دیانت دار اور محنتی آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کی تنخواہ خاصی زیادہ مقرر کر دی اور اس کو ایک طرح کا مینیجر بنا دیا۔ ورکروں اور دیگر مزدوروں وغیرہ پر وہی نظر رکھتا تھا اور ان کی تنخواہیں اور دہاڑیاں وہی ادا کرتا تھا۔ پھر ٹھیکیدار نے اس کی دیانت داری کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر کے انتظامات بھی دے دیے اور یہ شخص ایک طرح کا گھر کا فرد بن گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اس قدر قابل اعتماد سمجھا کہ اس کو مقتولہ کا جیسے باڈی گارڈ بنا دیا ہو۔ بہو نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار نے دراصل اقبال کو جاسوسی کے واسطے مقتولہ کے ساتھ لگا دیا تھا اور مقتولہ کو کہا تھا کہ اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھے۔ یہ وجہ تھی کہ اقبال مقتولہ کے پاس دن میں 1 آدھ مرتبہ ضرور آتا تھا اور خاصی دیر کمرے میں رہتا تھا۔ بہو کا خیال یہ تھا کہ ٹھیکیدار دراصل معلوم کرتا رہتا تھا کہ مقتولہ گھر رہتی ہے یا جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے اور گھر میں اس کا رویہ کیا ہے۔ اقبال ٹھیکیدار کو پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہو چکی تھیں کہ ہم میں بے تکلفی ہو گئی تھی۔ مجھ کو اس بہو کی بابت یہ اطمینان مل گیا تھا کہ کھل کر بات کرتی تھی اور عقل سے کام لیتی تھی، کوئی فضول بات اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ میری ہر بات اور میرا ہر سوال تہ تک سمجھ لیتی تھی۔ مثلا میں نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اقبال بھی آخر 23-24 سال کا جوان لڑکا ہے، مقتولہ نے اس کے ساتھ دوسری قسم کی دوستی لگائی ہوگی۔ بہو میری بات فوراً سمجھ گئی۔ اس نے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس واسطے نہیں ہو سکتا تھا کہ اقبال صرف دیانتدار ہی نہیں تھا بلکہ پکا نمازی بھی تھا اور وہ ٹھیکیدار کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ دہی نہیں کر سکتا تھا۔ بہو نے یہ بھی بتایا کہ 3-3.5 مہینے پہلے اقبال کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کو 2-4 مرتبہ اس گھر میں لایا تھا۔ وہ بہو سے بھی ملی اور مقتولہ کے پاس بھی بیٹھی رہی تھی۔ بہو نے اقبال کا ذکر اس واسطے نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بہو نے مجھ کو صرف یہ بتانا چاہا تھا کہ نوکرانی کے علاوہ اقبال کا مقتولہ کی زندگی میں عمل دخل تھا اور میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہوں تو اقبال سے پوچھوں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو سے کس قدر طویل گفتگو کی تھی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ جائے گی اور اس گھر میں سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا اور ماتم کی فضا بن جائے گی۔ اس واسطے میرا وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں تھا۔ لاش آ جانے سے میں وہاں کوئی تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے لمبی پوچھ گچھ کرنی تھی، اس واسطے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نوکرانی کو اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ میں نے ٹھیکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ اس کی نوکرانی کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بچہ یا کم عمر آدمی نہیں، وہ خود بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کرتا رہے اور کہیں سے بھی اس کو ذرا سا اشارہ ملے تو فوراً مجھ کو تھانے اطلاع دے۔ ٹھیکیدار نے نوکرانی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ مجھ کو اس کے خاص ملازم اقبال کی بھی ضرورت تھی، لیکن ابھی باہر کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال بھی نہیں آیا تھا۔ اگر آیا ہوتا تو میں اس کو بھی تھانے لے جاتا۔ میں تھانے پہنچا تو صبح کی روشنی سفید ہونے لگی تھی۔ میں 2 بجے کا جاگا ہوا مغز مار رہا تھا اور کچھ آرام کی ضرورت تھی، لیکن میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی اور پکا ارادہ کر لیا کہ کسی نتیجے پر پہنچ کر دم لوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا کہ میرے واسطے ناشتہ لے آئے۔ نوکرانی کو میں نے باہر بٹھا دیا
اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اس کے واسطے چائے اور ایک بند لے آئے۔ میں خود اپنے دفتر میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ معلوم ہو جانے سے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں دماغ کو لیمو کی طرح نچوڑنے لگا۔ مجھ کو یقین ہو رہا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ زیادتی جبری طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مقتولہ کی رضا و رغبت شامل تھی۔ یہ بھی پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ زبردستی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ مقتولہ کو کمر سے نیچے برہنہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ خود برہنہ ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے مقتولہ کے چال چلن کی جو باتیں سنائی تھیں، ان کی روشنی میں میری سوچیں کام کر رہی تھیں۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ملزم باہر سے آیا تو اس کے واسطے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ دروازہ مقتولہ ہی نے کھولا ہوگا اور یہ اس کا چاہنے والا کوئی دوست یعنی آشنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے قتل کیوں کیا؟ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ قتل زیادتی کے بعد کیا گیا، پھر بھی یہ ایک معمہ تھا کہ اس نے زیورات کے ڈبے اور سنگھار میز کے دروازے کیوں کھولیں؟ اگر کھولی تھیں تو زیورات اور پرس میں سے اتنی رقم کیوں چھوڑ گیا؟ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ملزم کے پاس ریوالور یا خنجر تھا اور اس نے مقتولہ کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ملزم کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گئی۔ مقتولہ کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں کہ اس کو اپنی عصمت کا اتنا زیادہ خیال ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ملزم نے چہرہ نقاب یا منڈاسے میں چھپا رکھا ہو اور کسی طرح چہرہ ننگا ہو گیا ہو اور ملزم کی شناخت ہوگی۔ اس صورت میں ملزم نے مقتولہ کو قتل کر دینا ضروری سمجھا، لیکن پھر وہی بات سامنے آ گئی کہ ملزم آیا کس طرف سے تھا۔ اگر وہ بیٹھک کے دروازے سے آیا تھا تو دروازہ مقتولہ ہی نے کھولا ہوگا، وہ اور اس کی منتظر ہوگی۔ اس صورت میں یہ ملزم کوئی غیر یا ایسا شخص نہیں تھا جس کو مقتولہ نہیں جانتی تھی۔ پھر وہی سوال کہ ملزم اتنا قیمتی سامان کیوں چھوڑ گیا؟ یہ خیال بھی آیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو معلوم تھا کہ آج رات ٹھیکیدار گھر میں نہیں۔ ہو سکتا ہے مقتولہ کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار رات پچھلی گاڑی سے آئے گا، یہ کوئی اس کا اپنا آشنا ہوگا جس کو اس نے بلایا تھا۔ اس خیال کے آگے پھر اندھیرا آ گیا کہ اگر وہ آشنا ہی تھا تو مقتولہ کو قتل کیوں کر گیا؟ ایک اور امکان دماغ میں آیا، وہ یہ کہ مقتولہ کا آشنا بیٹھک سے واپس نکل رہا تھا تو ٹھیکیدار کے کسی بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ آدمی تو نکل گیا اور بیٹا بیٹھک سے مقتولہ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے مقتولہ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ مقتولہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تھا۔ بیٹے نے غصے سے پاگل ہو کر مقتولہ کا گلا دبوچ لیا اور اس کو مار ڈالا۔ یہاں پھر بکھرے ہوئے زیورات میرے سامنے آ گئے۔ اگر بیٹا ہی قاتل تھا تو اس نے سنگار میز کی درازیں کیوں کھولیں اور زیورات بکھیرے کیوں؟ پھر یہ امکان بھی دماغ میں آیا کہ مقتولہ نے در پردہ تعلقات ٹھیکیدار کے درمیانے بیٹے یا اس سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بنا رکھے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بیٹھک کی طرف سے مقتولہ کے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں سے جب نکل رہا تھا تو بڑے بھائی نے دیکھ لیا، جو مولوی ٹائپ تھا اور مذہب کے معاملے میں بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا، لیکن بیڈ روم میں آ کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ فساد کی جڑ یہ شیطان عورت ہے، اسی کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس مولوی ٹائپ بھائی نے زیورات الٹ پلٹ کیوں کیے؟ زیورات اور رقم کا سوال مجھ کو بار بار پریشان کرتا تھا۔ میں نے اس پہ غور کیا تو یہ سوچ آئی کہ یہ حق ٹھیکیدار کو حاصل تھا کہ وہ مقتولہ کے زیورات اچھی طرح دیکھے اور اس کا پرس بھی کھول کر چیک کرے۔ اس سوچ سے مجھ کو یہ امکان نظر آیا کہ ٹھیکیدار ریل گاڑی سے اتر کر گھر آیا تو بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھا، دبے پاؤں بیڈ روم تک گیا تو بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا جیسے اس کے پاس کوئی اس کا دوست آشنا آیا تھا۔ ٹھیکیدار نے غصے میں آ کر اس کو پلنگ پر گرایا یا کھڑے کھڑے اس کا گلا گھونٹ دیا اور پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر ٹھیکیدار نے دیکھا ہوگا کہ مقتولہ نے اپنے زیور کی کوئی چیز یا کچھ پیسے اپنے دوست کو دیے ہوں گے، ایسے ہی اس کی ساری اشیاء کھول کر دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر بتایا کہ مقتولہ کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ میں ان امکانات پر بھی غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، بات ساری آشنائی کی تھی اور کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کے نتیجے میں مقتولہ قتل ہوگی۔ ابھی تو میں نے اپنے مخبروں سے رپورٹیں لینی تھی۔ مقتولہ کی سرگرمیاں بہرحال خفیہ اور پراسرار تھیں۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ غریب عورت کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کو تسلیاں دیں اور حوصلہ افزائی کی۔ یہ بھی کہا کہ وہ بات کوئی بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بڑے لوگوں کے گناہ بڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کی سزا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس کو ایک گھسے پیٹے لفظ بھی کہے کہ کسی کو پتہ نہ لگنا دیا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اسے ایک دو باتیں پوچھیں، چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال کیے اور کچھ باتیں اس نے از خود ہی بتا دیں۔ اس طرح جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یوں تھیں کہ اس نوکرانی کو ٹھیکیدار نے کہا تھا
کہ وہ نئی بیوی کا زیادہ خیال رکھا کرے اور زیادہ وقت اس کی خدمت میں لگایا کرے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مقتولہ کی ملازمہ سمجھے۔ اس نوکرانی کو میں نے غور سے دیکھا اور اس کے بولنے کا انداز دیکھا تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ دکھاوے کے لیے بھولی اور سادی بنی ہوئی ہے، ویسے اچھی خاصی چالاک اور جہاں دیدہ عورت ہے۔ میں نے کچھ باتیں واردات سے ہٹ کر بے تکلفی سے کی تو وہ میرے ساتھ ذرا فری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ نوکرانی نے مجھ کو صاف لفظوں میں کہا کہ وہ بچی تو تھی نہیں کہ کچھ نہ سمجھتی، وہ سمجھ گئی کہ مقتولہ اس کو اپنے خفیہ کاموں میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے یہ خاص طور پر بتایا کہ مقتولہ ٹھیک چال چلن کی لڑکی نہیں تھی اور اس کی یہ تربیت اس کی ماں نے کی تھی۔ اس کے باپ کی بابت نوکرانی نے بتایا کہ لالچی اور دھوکے فریب کرنے والا آدمی ہے، لیکن بالکل مسکین اور غریب بنا رہتا ہے۔